अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं प्रोग्राम आपके सवालात, जिसमें जिन्नात की हकीकत के बारे में हम सवालात करेंगे साहबजादा शहज़ादा सैयद मोहसिन अली ज़ंजानी, जो कि हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी पीर भाई दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह और सिलसिला ज़ंजानिया के चश्मो चराग हैं। तो आइए इनसे सवालात करते हैं जिन्नात की हकीकत के बारे में, जो कि हमें व्हाट्सअप और फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए सवालात पूछे गए। हम इनसे सवालात उस बारे में सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहज़ादा साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम अपने प्रोग्राम जिन्नात की हकीकत में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। शहज़ादा साहब, जैसे प्रोग्राम आपको पता ही चल रहा था, तो काफ़ी इस प्रोग्राम को लाइक किया गया। यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप पर बहुत से सवालात भी किए गए। आपने पिछले प्रोग्राम में कहा कि जिन्नात जो हैं ये मुसलमान होते हैं, तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जिन्नात जो हैं ये हमारी इबादत गाहों में ही इबादत करते हैं या फिर इनकी अलग इबादत गाहें होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक दफ़ा फिर मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने टॉपिक को लाइक किया और इसमें इंटरेस्ट लेके जो हैं वो सवालात कर रहे हैं। जिस तरह के लास्ट हमारा जो गुफ्तगू का मौजू रहा जिन्नात के हवाले से, इसमें मैंने आपको अर्ज़ किया कि जिन्नात जो हैं वो मुसलमान भी होते हैं, काफिर भी होते हैं। तो जिन्नात के हवाले से जो आपने सवाल किया है, इसके लिए हम रुजू करेंगे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की तरफ। आपके पास एक मरतबा एक जिन आया और उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम भी मस्जिद नबवी के अंदर नमाज अदा कर सकते हैं या नहीं। उसने इजाज़त तलब की। ज़ाहिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हो और उनके पीछे आपकी इमामत हो और उनके पीछे नमाज़ पढ़ने का मौका मिले और इंसान मुसलमान हो, तो किसका दिल नहीं चाहेगा? क्योंकि हुक्म तो इबादत का इंसानों को भी है और जिन्नात को भी है। चरिंद परिंद भी करते हैं ज़िक्रुल्लाह। हमें कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि दरख्त सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए झुका करते थे, बादल आप पे साया किया करते थे। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत ही जामे जवाब दिया। आपने फरमाया कि मसाजिद अल्लाह ताला ही के लिए हैं। तो इससे मालूम हो गया कि जिन्नात ना सिर्फ मस्जिद नबवी बल्कि हर मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर सकते हैं। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सुबह के वक्त मस्जिद में तशरीफ़ लाए, सहाबा को सूरतुल फातिहा की तिलावत सुनाई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तिलावत के बाद इरशाद फरमाया कि तुम्हारे से बेहतर तो जिन्नात थे कि रात को जब मैंने उनको सूरतुर रहमान की तिलावत जब मैंने की, तो जब भी मैं ये आयत पढ़ता था, फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो जिन्नात आगे से कहते थे, ए हमारे मालिक, हम तेरी किसी नेमत को झुटलाते नहीं हैं, बल्कि हम तेरी हम्द का इकरार करते हैं। तो इससे ये भी मालूम हुआ कि जब भी ये सूरत हम पढ़ें और ये आयत आए फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो हमें ये कह लेना चाहिए। आप भी मेरे साथ एक दफ़ा मिल के कह लें कि ए अल्लाह, हम तेरी किसी भी नेमत का इनकार नहीं करते और हम तेरी हम्द का इकरार करते हैं। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये जुमला पसंद है। और बल्कि आपको एक बड़ी मैं इंटरेस्टिंग बात भी बताऊं कि ये ना सिर्फ मसाजिद में आके नमाज अदा करते हैं, बल्कि ये कुरान भी सीखने के लिए आते हैं, ये हिफ्ज़ भी करते हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 सूरतें इब्लीस के परपोते को सिखाईं। तो इससे मालूम ये हुआ कि ये मसाजिद में आते भी हैं, नमाज अदा भी करते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं और कुरान सीखते भी हैं। तो इसमें जब वो मुसलमान हैं और मसाजिद सरकार ने फरमा दिया कि अल्लाह के लिए हैं, तो उनके लिए कोई कैद नहीं है कि वो मस्जिद में नहीं आ सकते। अच्छा शाह साहब, एक सवाल ये भी आया था कि मतलब जो ये जिन्नात होते हैं ये जिस्म में दाखिल भी हो सकते हैं। तो जैसे ये सुनने में आता है कि जिन जो है किसी को चिमट गया है या दाखिल हो गया किसी में, तो इसके बारे में क्या हकीकत है इसकी? अगर हम रवायात की तरफ जाएं, एक हदीस पाक में बल्कि इस सवाल के जवाब में अर्ज़ कर देता हूँ कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे आका हैं, हमारे करीम नबी हैं। तो जब भी सहाबा को कोई परेशानी हुआ करती थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हो जाते
تو اسی طرح ایک خاتون تھیں، اس کے بیٹے میں جو ہے وہ جن داخل ہو گیا، اس کو دیوانہ والی اس کی کیفیت ہوتی، دن رات اس کو دورے پڑا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے کی یہ کیفیت ہے، تو اس کا علاج فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک دست مبارک جو ہے وہ آپ نے اس بچے کے سینے پہ پھیرا، تو کالے کتے کے رنگ کی شکل میں جن نکل کے بھاگا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنات انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ انسان کے جسم میں خون کی طرح جو ہے یہ شیطان جن جو ہے یہ گردش کرتا ہے۔ تو یہ بالکل حقیقت ہے، جو شریر جنات ہوتے ہیں یا کافر جن ہوتے ہیں یہ لوگ داخل ہو جاتے ہیں وجود میں، اور اس کے لیے چونکہ ہم مسلمان ہیں تو بہت سے وظائف بھی ہمیں ملتے ہیں، وہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو بغیر غسل کے غیر ضروری انسان کو نہیں رہنا چاہیے، فوراً جب بھی غسل فرض ہو تو غسل کر لینا چاہیے۔ جو اگر مسلمانوں اور کفار کے اندر ہم ریشو دیکھیں نا، تو سب سے زیادہ جو آپ کو ریشو ملے گی وہ کافروں کو جنات کی جو تنگ کرنے والی سسٹم ہے۔ اچھا، یہ تنگ کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ جسم کے اندر داخل ہونا ہی تنگ کرنا ہے۔ کفار یا شریر جنات جو ہوتے ہیں وہ انسان کو یہ جیسے احتلام کی کیفیت ہو جاتی ہے رات میں، اگر آپ بغیر وضو سوئیں گے تو اس طرح کے واقعات جو زیادہ تر ہوتے ہیں وہ بغیر وضو سوئے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ بھی جنات کی شرارت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو میاں بیوی کی خاص طور پہ لڑائی ہوتی ہے، اس لڑائی کو بھڑکانا، جنات کے پاس ایک بیل ٹائپ غصے کو بڑھانے کی، کیفیت کو بڑھانے کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے اس کے پاس، جس سے وہ دو فریقین کے اندر لڑائی بڑھا دیتا ہے۔ شیاطین جنات جو ہوتے ہیں گناہوں کی طرف ابھارتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس نے اس کے اندر داخل ہی ہو جانا ہے، تو اس لیے یہ سب سے زیادہ جو الٹے سیدھے کام کروا رہے ہوتے ہیں یہ کفار سے کروا رہے ہوتے ہیں، اور ان سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ۔ یہ آپ کو کبھی بھی سینما کے راستے میں نہیں ملے گا، یا آپ کو مساجد سے لوگوں کو موڑنے کے لیے ہی ملے گا۔ تو جو کافر جنات ہوتے ہیں یہ داخل ہوئے بغیر دوسرے معاملات سے بھی انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے بہترین ہے کہ سورۃ جو بقرہ ہے اس میں آیت الکرسی کا ذکر ہے، آیت الکرسی پڑھیے، روزانہ 2 جو آخری کل ہیں ان کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ پھیر لیجئے، یہ بھی حفاظت کے لیے بہترین ہے۔ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات یہ اگر پڑھ لی جائیں تو 70,000 فرشتے اگر رات کو پڑھی جائے صبح تک، اور اگر صبح پڑھی جائے تو رات تک انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ نہ صرف داخل ہو کے تنگ کرتے ہیں، بلکہ آپ کو اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے گھر کے اندر کہ کوئی چیز آپ نے ایک جگہ رکھی تھی اور وہ آپ ڈھونڈتے رہے، چند دنوں بعد آپ کو کہیں اور سے ملی، تو یہ بھی جنات کی شرارت ہوتی ہے۔ اور اس طرح اگر جو چیز گم ہوتی ہے اس کے لیے بڑا بہترین وظیفہ ہے صلی اللہ علیہ کا یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھیے۔ اگر چیز جنات کی وجہ سے گم ہوئی ہوگی تو وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ میں ایک دفعہ پھر یہ وظیفہ پڑھ دیتا ہوں، یہ شکایت اکثر ملتی ہے، صلی اللہ علیہ کا یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کو آپ وظیفے کے طور پہ گمشدہ چیزوں کے لیے پڑھیے، تو انشاءاللہ اگر جنات نے یہ حرکت کی ہوگی تو وہ آپ کو چیز مل جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنات نہ صرف جسم میں داخل ہوتے ہیں بلکہ مختلف گناہوں کے پر بھی، کیونکہ تنگ کرنا مین مقصد تنگ کرنا ہے نا، دیوانہ پن لے کے آنا، تو یہ لوگ دوسرے طریقے سے بھی انسان کو تنگ کرتے ہیں۔ تو انسان کو باوضو رہنا چاہیے، نمازیں پڑھتے رہنا چاہیے، سورۃ البقرہ میں جو آیت الکرسی جیسا ہمیں انمول ایک اللہ نے آیت عطا کی ہے اس کو پڑھنا چاہیے، سورۃ الحشر کی آخری جو 3 آیات ہیں، بلکہ یہ دجال نے جو آنا ہے، دجال کی جو ہم نے گفتگو کی تھی اس کے اندر میں نے عرض کیا بھی تھا کہ سورۃ الکہف کی جو 10 آیات ہیں پہلی، ان کو آپ یاد کر لیجئے، دجال کے فتنے سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ تو دجال نے جب آنا ہے تو ابلیس نے بھی اس کے ساتھ مل جانا ہے، تو ان آیات کو بھی آپ جو ہے وہ پڑھتے رہا کریں تاکہ دجالی فتنے سے بھی انسان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ اپنے گھر پہ اگر آپ آیت الکرسی بعض دفعہ پڑھنا بھول بھی جائیں تو آیت الکرسی کا ایک فریم لے کے اپنے گھر میں لگائیے۔ نئے گھر میں اگر آپ شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو نئے گھر میں آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیجئے کہ سورۃ البقرہ شیاطین جنات وغیرہ سے حفاظت کے لیے بہترین صورت ہے۔
خود پڑھیے تو زیادہ بہتر ہے. اور اگر پرانا گھر بھی کہیں لے کے آپ شفٹ ہوتے ہیں, وہ پرانا ہے کہیں پہ, نیا نہیں آپ نے بنایا لیکن پرانا لے کے خریدا ہے, پرانا خریدا اور اس میں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے شفٹ ہونے سے پہلے وہاں پہ سورۃ البقرہ پڑھیں, تاکہ اگر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اگر آپ کو ان فیوچر, اکثر یہ گھروں میں بھی شکایات ملتی ہیں, جی ہمارے گھر میں جنات ہیں یا فلاں جگہ پہ سایہ ہے, تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بہترین پاورفل وظائف عطا کیے ہوئے ہیں مسلمانوں کو, الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے, تو ان کو پڑھیے. بلکہ میں یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بھی عرض کیے دیتا ہوں. عید کے دن تھے, فطرانہ جو ہے وہ اکٹھا تھا, کھجوریں اور غلہ وغیرہ. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. رات کو آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا شخص آتا ہے اور وہ چند کھجوریں اور گندم جو ہے وہ ادھر سے اٹھا کے لے کے جانے لگتا ہے. آپ نے اس کو پکڑ لیا, آپ نے فرمایا کہ بھائی ہاں کدھر, کیسے اٹھا کے لے کے جا رہے ہو, چوری کر رہے ہو؟ تو وہ آگے سے رونے لگ پڑا, نہیں جی نہیں حضور معاف کر دیجئے, میرے بچے ہیں, مسکین ہوں, غریب ہوں. تو صحابہ کے دل بڑے نرم ہوا کرتے تھے, آپ نے اس کو معاف کر دیا. اگلے دن پھر وہ یہی معاملہ ہوا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر میں پوچھا بھی, اب سرکار کا یہاں علم غیب دیکھیے کہ آپ نے بغیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے آپ نے کہا کہ رات کو جو ایک تمہارا قیدی تھا اس کے بارے میں کیا ہوا؟ تو آپ نے سارا واقعہ قصہ بتایا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جن تھا اور وہ جھوٹ بول رہا تھا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے دن پھر ان سے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ جس طرح اس نے کہا کہ میں مسکین ہوں اور غریب ہوں تو مجھے رحم آ گیا, میں نے پھر چھوڑ دیا. آپ نے کہا کہ یہ پھر آئے گا, جھوٹا تھا. تیسرے دن وہ پھر آیا, تو تیسرے دن آپ نے کہا کہ اب تو میں تجھے لازمی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا اور تیرا فیصلہ کروں گا. اس نے پھر رونا دھونا شروع کیا اور کہا کہ میں تجھے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا, اگر تو یہ پڑھے گا تو کوئی بھی جن جو ہے وہ تیری چیزوں کو آ کے اٹھائے گا نہیں, پکڑے گا نہیں, تنگ نہیں کرے گا. تو اس نے جو وظیفہ بتایا وہ آیت الکرسی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ جنات آپ کو خود بتا رہے ہیں کہ ہم آیت الکرسی سے ڈرتے ہیں. تو جس کے پاس آیت الکرسی کا وظیفہ ہو, جس کو آیت الکرسی زبانی یاد ہو اور وہ پڑھ کے اپنی پروٹیکشن کر لے, تو میرا خیال ہے کہ اس کو جنات سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ جنات کو اس سے ڈرنا چاہیے. اچھا شاہ صاحب, آپ نے ابھی بتایا کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ مسجد نبوی میں بھی آتے تھے اور مساجد میں بھی آتے جاتے ہیں. تو ہم لوگ جیسے جاتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں, حج کرنے جاتے ہیں, تو کیا یہ وہاں پر بھی آس پاس ہوتے ہوں گے اور تنگ وغیرہ بھی کرتے ہوں گے؟ دیکھیں کئی روایات کے اندر ملتا ہے کہ سانپ کی شکل میں جنات کو جو ہے یہ عمرہ کرتے ہوئے دیکھا گیا. بلکہ ایک دفعہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جیرانہ کے مقام پہ, یہ شواہد النبوہ میں مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, جیرانہ یہ آج کل میقات بھی بنی ہوئی ہے, لوگ جو طائف سے آتے ہیں وہاں عمرے کا احرام باندھتے ہیں. تو اس وقت ایک لشکر کے طور پہ آ رہے تھے, تو وہاں پہ پڑاؤ کیا, پیاس کی شدت تھی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے پانی لے کے آئے گا؟ تو چند صحابہ پہلے گئے, تو جس جگہ پہ وہ کنواں تھا پانی کا وہاں پہ جنات موجود تھے, کچھ درخت تھے. تو جب وہ وہاں پہنچتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ درختوں کے اندر آگ لگ گئی ہے, خوفناک آوازیں آ رہی ہیں. تو صحابہ جو ہے وہاں سے وہ فوری طور پہ واپس آ جاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح دوسری دفعہ بھیجا. پھر تیسری دفعہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو آپ نے بلایا اور کہا کہ جاؤ اور جا کے پانی لے کے آؤ, اور کچھ کلمات بھی آپ نے مولا علی کو سکھائے. اب وہ شیر خدا ایسے تو نہیں کہہ دیا جاتا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی بادب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی بھی حکم نہیں ٹالا کرتے تھے. رسول اللہ نے فرما دیا بس بات ختم, جا کے پانی لانا ہے. تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تشریف لے گئے. وہاں جا کے آپ نے جب وہ گزرے اس جگہ سے تو درخت ہلنے شروع ہو گئے, خوفناک آوازیں آ رہی ہیں. ایک دم یوں محسوس ہوا کہ اس میں آگ لگ گئی ہے. اب ان جگہ پہ سینٹر میں کھڑے ہیں, وہاں سے باقاعدہ یہ بھی اس واقعہ میں لکھا ہے, بہت لمبا طویل واقعہ ہے, کہ کھوپڑیاں بھی نکلنا شروع ہو گئیں. لیکن مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دیا اور کہا کہ ہم نے یہاں سے پانی لے کے جانا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا. مولا علی جب پانی کے لیے ڈول ڈالا اور اس کو رسی کو کھینچنے لگے تو کنویں سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئیں, اور شریر جنات نے وہ رسی توڑ دی.
تو مولا علی پھر اس کنویں میں خود اترے. جب آپ اترے تو اس کنویں سے ایسی آوازیں آئیں جیسے کسی کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. تو جو باہر افراد موجود تھے وہ ڈر گئے کہ کہیں مولا علی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا جا رہا. تو تھوڑی ہی دیر بعد مولا علی کی آواز آئی اور آپ فرمایا اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس طرح کی آوازیں آنا شروع ہوئیں تو وہ مولا علی کی تھیں. اور مولا علی نے فرمایا کہ اب اوپر سے مشکیزیں بھیجو. تو گویا یوں محسوس ہوا کہ مولا علی نے اگر وہ شریر جنات ہیں ان کو مار دیا اور وہاں سے پانی جو ہے بھر کے مشکیزیں آپ لے کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. تو معلوم ہوا یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف حرم پاک بلکہ آپ کو کہیں اور بھی جنات مل سکتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کا سامنا ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک جن جو ہے وہ حاضر ہوا جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں غالباً حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ ایمان لے کے آیا اور اس نے کئی انبیاء کا دور پایا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھی اس نے شاگردی اختیار کی اور وہ مسلمان جن تھا. اسی طرح کیا کہتے ہیں کئی صحابہ کے واقعات ملتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک سانپ اژدہے کی صورت میں عمرہ کر رہا تھا. تو صحابہ نے وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں ماریں, کیونکہ بچے خوف زدہ ہو رہے ہیں. تو وہ جن جو ہے وہ فوراً سے وہاں سے چلا گیا. تو یہ اکثر کالے کتے کی شکل میں, سانپ کی شکل میں, اس لیے سانپ کو مارنے سے پہلے ہی وار میں منع کیا گیا ہے کہ پہلے اس سے پوچھ لو کہ کہیں یہ جن تو نہیں. تو جنات بالکل مساجد میں بھی آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا کہ آپ ساری مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, تو وہ مساجد میں آتے ہیں, آپ کا سامنا بھی ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو تنگ کریں. مسلمان جنات جو ہیں وہ مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے بلکہ یہ مسلمانوں کی مدد بھی کرتے ہیں. شاہ صاحب آپ کے اس واقعے سے مجھے یاد آیا, ہم لوگ جب عمرہ پر گئے تھے کاروان زنجانی کے تھرو, تو ہم لوگ جب غار حرا پر جا رہے تھے تو وہاں پر بھی ایک واقعہ ہوا تھا جو ہم اپنے ناظرین سے بھی شیئر کرنا چاہیں گے, اور اس بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ ہم لوگ جب غار حرا جا رہے تھے تو آپ ہمیں لیڈ کر رہے تھے وہاں پر. تو وہاں پر کچھ اس طرح کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی اور ہم لوگ ڈر کے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے, لیکن آپ جو ہیں وہ آگے جاتے جا رہے تھے. وہاں پر کچھ بتائیں اس ٹائم, کیونکہ ہم لوگ آپ سے پوچھ نہیں پائے تھے کہ آپ کی بھی واپسی پر کچھ طبیعت اس طرح خراب ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد پاکستان ہم لوگ آ گئے تھے. تو میں جو ہوں وہ پوچھنا چاہوں گا ضرور, کیونکہ اس ٹائم بھی دل میں بہت سے سوالات تھے, اور چلیں اس بہانے ناظرین سے بھی شیئر ہو جائے گی یہ بات, اور آپ ذرا اس بارے میں کچھ بتائیں. آپ نے جو ہے نا وہ بڑے پرانی یادیں تازہ بھی کر دی ہیں, اور اس طرح کی بات آپ نے آن ایئر پوچھ لی ہے کہ ظاہر ہے اس حوالے سے کچھ نہ کچھ مجھے اب عرض کرنا پڑے گا. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہم ذکر خیر کر رہے تھے کہ آپ نے ہماری پروٹیکشن کے لیے کتنی چیزیں عطا کیں. جب محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دل کے اندر اجاگر ہو نا اور یقین کامل ہو تو یہ چیزیں, یہ جنات کو ہم سے ڈرنا چاہیے, ہمیں جنات سے نہیں ڈرنا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ اشرف المخلوقات انسان ہے. انسان کو جب جنت سے زمین پر بھیجا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو, یہ پہلے جنات بھی جنت میں جا سکتے تھے, ٹھیک ہے, تو جب ان کو زمین پر بھیجا گیا تو انسان کو عزت کے ساتھ ہی بھیجا گیا, ٹھیک ہے. رب تعالیٰ کی ناراضگی تو ضرور تھی لیکن عاجزی کے ساتھ رب کو منایا بھی گیا. امام حسن بصری کو سکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اللہ الصمد ہے, انسان کو یہی زیب دیتا ہے کہ رب کو عاجزی کے ساتھ اپنی رضا اپنے لیے یعنی اپنی معافی تلافی کرنی چاہیے انسان کو. جبکہ اس کے برعکس ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تکبر کیا تو اس کو کہا گیا فخرج, ٹھیک ہے. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ انسان اشرف ہے, جنات اشرف نہیں ہے, وہ اس کے بعد میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ ڈریں گے تو جنات آپ پر غالب ہوں گے, اگر آپ نہیں ڈریں گے جنات آپ پر غالب نہیں ہوں گے. یہ تو کنفرم ہے کہ جنات کو جب آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی, سورۃ البقرہ پڑھ لی, آخری کل پڑھ لیے, سورۃ حشر کی آخری 3 آیات پڑھ لیں, یا اللہ سے دعا کر لی, رب تعالیٰ کو چلے کچھ بھی نہیں صحیح طرح سے آتا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھ لیا, تو تب بھی آپ محفوظ ہیں.
تو یہ اگر یقین کامل انسان کے دل میں بیٹھے تو آپ کو جنات کہیں بھی سامنے آ جائیں تو انشاءاللہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ پروٹیکٹ ہی رہیں گے۔ مجھے وہ یاد ہے کہ ہم جب غار حرا تہجد کے وقت نکلے تھے ہوٹل سے، تو آپ نے جو پوچھا، ہم غالباً آدھے راستے پہ تھے، تو راستے میں پورا واقعی عرض کر دیتا ہوں، راستے میں وہ جو لوگ گئے بھی ہیں، ناظرین کو بھی پتہ ہوگا، غار حرا جو لوگ گئے ہیں، حاضری ہوئی ہے، تو نورانی پہاڑ ہے۔ اب وہاں پہ بھی جا کے اگر انسان نے ڈرنا ہے تو پھر جہاں پہ رب نے پہلا قرآن کی پہلی آیات نازل کی نا، تو وہ کینٹین ٹائپ سے کوئی جنگلے تھے یا کچھ تھے، شٹر تھے، تو اس کو کوئی چیز بڑی قوت کے ساتھ ہلانا شروع ہو گئی۔ تو میں اب ظاہر ہے جو جس کو چلیں ٹھیک ہے میں جیسا بھی ہوں، اگر کسی کو لیڈر بنا دیا جائے نا تو پھر لیڈر کا کام ہے کہ باقیوں کی حفاظت بھی کرے اور خود ان کو لیڈ بھی کرے، بجائے اس کے کہ سب سے پہلے خود بھاگ کے تو نکل جائے۔ تو ظاہر ہے آپ لوگ اس وقت میرے اوپر ایک انحصار کر رہے تھے، مجھے سید سمجھ کے یا اس وقت مجھے بڑا سمجھ کے احترام بھی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے قوت دی، یقین کامل تھا کہ یہ جو آیات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا کہ آیت الکرسی پروٹیکشن ہے، اور غار حرا جبل نور جیسا ایک عظیم پہاڑ ہو، اور ہم ویسے تو اس کے ترانے ہر جگہ پہ گائیں، اور اگر ہم وہیں کھڑے ہو کر ڈریں تو بات نہیں بنتی، تو اللہ نے اس وقت ہمت دی۔ تو مجھے بعد میں ایک بزرگ ملے بھی، انہوں نے کہا کہ یہ یمنی جنات تھے، وہ بھی اپنے سلسلے کے لیے جا رہے تھے، ہم بھی اپنی عبادت کے لیے جا رہے تھے، تو اس وقت ان کو ہمارے سے ہو گئی تھی محبت، وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، اور اس جذبے اور اس جنون کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ جو جنگلات بنے ہوئے تھے اس وقت، جو کینٹین کے یا جو بھی شٹرز تھے، ان کو انہوں نے ہلایا، اور ہم لوگ کھڑے ہو کے ان کو دیکھتے رہے۔ کچھ جو سب سے پیچھے تھے وہ سب سے آگے بھاگ گئے، لیکن الحمدللہ کھڑے ہو کے دیکھتے رہے، اور ہم نے اوپر جا کے نوافل بھی پھر باقاعدہ ادا کیے۔ اس کے بعد جو آپ نے کہا کہ کیفیت میری کچھ عجیب سی رہی، تو وہ جو مسلسل آنکھوں میں ایک دوسرے کے دیکھتے رہے، اور میری کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ آنکھیں آپ نے دیکھی ہوں گی اس وقت میں بالکل خون جیسی سرخ تھیں، اور وہ کافی دنوں تک وہ کیفیت طاری رہی، اور مجھے بلکہ گلاسز لگا کے حرم میں جانا پڑتا، مجھے خود بھی اپنی شکل دیکھ کے خوف آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، الحمدللہ ایک ایسی مبارک جگہ پہ تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت بھی دی، اور آپ لوگ بھائی جو ہے وہ میرے اوپر اس ٹائم اعتماد کر رہے تھے، اللہ نے اس کی بھی عزت رکھی۔ تو جب آپ یہ چیزیں پڑھ لیں اور ایک ہمت حوصلے کی طرح کھڑے ہوں، اور آپ کو نعرے لگاتے ہوں کہ جی من کنت مولا فہذا علی مولا، تو جب مولا علی بھی کنویں میں اتر گئے تو ہم بھی ان آیات کو پڑھ کے اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات پہ بھروسہ نہیں کرنا تو پھر عشق تو یہاں تک رہ گیا نا، نیچے تو نہ آیا۔ تو وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سرخ رو کیا۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ہم نران گئے تھے، بالکل ایسے لینڈ سلائیڈنگ، نران نہیں کشمیر گئے تھے، کشمیر سے واپسی پہ لینڈ سلائیڈنگ تھی، بارش ہو رہی تھی بہت زیادہ، تو بازار ہو گئے تھے ہم کہ یار چلو چلتے ہیں واپس، تو لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی تھی، اس کے خوف کی وجہ سے ہم لوگ ذکر اللہ کرنا شروع ہو گئے، نعتیں پڑھنا شروع ہو گئے، اور راستہ بالکل ہی اندھیرا ہوتا ہے اس جگہ پہ، تو راستہ کمپلیٹلی ہم لوگ بھٹک گئے تھے وہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے۔ اب دیکھیں نا، یقین کامل ہو تو مدد ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو عرض کیا پہلے کہ یہ مسلمان جنات جو ہیں وہ مدد بھی کرتے ہیں۔ تو دور سے ہم نے ایک بائک آتے ہوئے دیکھی ہوگی، آپ کو یاد ہوگا، جب وہ قریب آئی ہم نے راستہ پوچھا، ہمیں تو اس وقت امید کی کرن نظر آئی، اور بڑے خوش ہوئے کہ رب نے ہماری دعا قبول کی۔ انہوں نے راستہ بتایا، اب شکریہ ادا نہیں کیا تھا، شیشہ اتنے میں اوپر کر لیا تھا، فوراً سے مجھے یاد آیا کہ یار چند سیکنڈز کی یہ بات تھی، 2-3 سیکنڈ کے اندر، تو میں نے شیشہ جب نیچے کیا، مڑ کے دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا، نہ وہ لائٹ نظر آ رہی تھی، حالانکہ کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ ہمیں وہ چلے بھی گئے ہوں تو لائٹ تو نظر آنی چاہیے نا، وہ بالکل فوراً سے سناٹا اور اندھیرا ہو گیا۔ تو نہ جانے وہ فرشتے تھے یا جنات تھے، لیکن رب تعالیٰ نے مدد کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کے اندر جو ہمارے لیے اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی ہیں، اس کے اندر بہت سے راز ہیں۔ انسان کو اللہ نے اشرف بنایا ہے، تو انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ جنات کو قابو کرنے جائیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کوئی نقصان بھی ملے۔ اگر آپ قرآن پاک سے لگاؤ لگانا شروع کر دیں گے اور رب کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے، یہ ساری چیزیں آپ کے پھر پیچھے ہیں،
یہ آپ کی، اب میں نے کوئی چلہ تو نہیں وہاں پہ کاٹا ہوا تھا، یا آپ نے کوئی چلہ تو نہیں کاٹا ہوا تھا کہ ہم لوگ جناب وہ راستہ بھٹک گئے ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے یا خوف کا ایک عالم ہے کہ جناب کہیں پہاڑ کے بڑے بڑے پتھر بھی اس ٹائم ہم نے دیکھے وہاں پہ کہ کہیں وہ ہمارے اوپر نہ گر جائیں، لیکن وہ ہم نہ آپ نے کوئی چلہ کیا تھا نہ ہم نے کیا تھا، راستے میں کیا کیا تھا؟ ذکر اللہ کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے، قرآن پاک پڑھ رہے تھے، ذکر اللہ کر رہے تھے، نعتیں پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر رہے تھے. تو ہوا کیا؟ ہماری مدد کے لیے اس سناٹے کے اندر 2 افراد آئے، اور وہ نہ جانے جن تھے یا فرشتے تھے، اللہ بہتر جانتا ہے، ہماری مدد کی. تو ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی ان جو ہوتی ہیں جنات ہو گئے، بلکہ بڑے عجیب عجیب سے نام لیتے ہیں، بھوت پریت پریاں، تو ان سے ڈرنا نہیں چاہیے. جب ہمیں اپنے قرآن کے اوپر کامل یقین ہے تو ہمیں ان آیات کو پڑھنا چاہیے، وظائف کو پڑھنا چاہیے. اگر ہمیں کچھ زبانی نہیں بھی آتا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سب کو آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کو آتا ہے. یہ پڑھ کے اپنے پر پھونک لیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اچھا شاہ صاحب، یہ ابھی آپ نے جو بالکل آنکھیں جو ہیں یہ لال ہو گئی تھیں، تو اس سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا. ہم لوگ جب نران کاگان سفر پر گئے تھے، وہاں پر بھی اسی طرح کا کچھ واقعہ ہوا تھا جو ناظرین سے بھی شیئر کروں گا میں، کہ ہم لوگ وہاں ندی کنارے ایک جگہ بیٹھے تھے، تو ہم لوگوں کو بار بار ایسا فیل ہوتا تھا کہ کوئی وہاں پر کھڑا ہے. کبھی میں اس طرح کہتا تھا، کبھی جو ہمارے دوسرے دوست ہیں سلمان بھائی، نوید بھائی، یہ اس طرح کہتے تھے کہ یار مجھے کوئی نظر آیا ہے. ہم لوگ واپس جب ہوٹل آئے تھے تو ہم لوگوں کی طبیعت کو تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. آپ کی وہاں پر بھی جو تھی وہ آنکھیں ریڈ ہو گئی تھی، تو لگتا ہے جنات کو خصوصی آپ سے کوئی محبت ہے. بس مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ کوئی محبت زیادہ ہے. تو اصل میں بھلا کیا ہوتا ہے، دیکھیں جب بھی آپ کو یاد ہوگا، بلکہ اگر وہ نعت کہیں پہ آپ کے پاس ہو نا، وہ جو ہم نے آنکھوں کا تارا پڑھی تھی وہاں پہ بیٹھ کے، وہ اس جنگل کے اندر بیٹھ کے، اور اس طرح کی ہم اکثر اللہ کا کرم ہے، صحبت اچھی ہو نا تو انسان اچھی چیزیں ہی ذکر کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ بھی ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، نعتیں پڑھ رہے تھے. تو یہ آپ کو اکثر وظائف کے اندر جو عاملین حضرات بھی ہوتے ہیں نا، بتاتے ہیں کہ آپ فلانا وظیفہ کریں، جو اس کے موکل ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یا جو فرشتے آپ کے ساتھ وہی والا ورد پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. بلکہ جن لوگوں کو سورۃ الفاتحہ کا استخارہ کرنا آتا ہے، تو اگر تو وہ اس کی ڈیپتھ کو جانتے ہیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ وہ جو تسبیح ہلتی ہے نا، تو تسبیح بھی کوئی ہوا نہیں ہلا رہی ہوتی. اس صورت کو پڑھنے والے جو جنات یا فرشتے جو آپ کے ساتھ جن کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو وہ تسبیح ہلنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، تو وہ پھر فرشتے یا پھر نیک جنات وہ اس کو ہلانا شروع کر دیتے ہیں، ہاں یا نا میں. تو یہ جن لوگوں کو سورۃ الفاتحہ کا وہ استخارہ کرنا آتا ہے ان کو بخوبی معلوم ہوگا. اسی طرح ہم وہاں پہ کر رہے تھے، ذکر اللہ بھی کر رہے تھے، نعتیں بھی پڑھ رہے تھے، اور ظاہر ہے جہاں دین ہے وہاں دنیا بھی، تصاویر بھی اتار رہے تھے. تو ایک دم سے ہم لوگ نعتیں پڑھتے پڑھتے ہم پھر وہ فوٹو شوٹ کی طرف آ گئے، اور اس میں بھی ہم نے کافی مزاح کیا تھا، لیکن کوئی ایسا مزاح نہیں تھا. مذاق اور مزاح میں فرق ہے. مذاق میں جھوٹ ہوتا ہے، مزاح میں جھوٹ نہیں ہوتا. تو ہم اسلام کی جو قیودات ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے الحمدللہ انجوائے، بلکہ وہ تصویر ہو تو لگائیے گا، ناظرین کے ساتھ شو بھی کیجیے گا. ہم وہاں پہ وہ فوٹو شوٹ کر رہے تھے، تو وہ اوبیسلی وہ ہمارے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہو گئی تھی اس جگہ پہ نا. وہ ہمارے علاوہ ہو سکتا ہے وہاں کوئی گیا ہی نہ ہو کبھی آج تک. ہم لوگ وہاں بیٹھے، بالکل ایک جنگل کا سما تھا، آبشار، بڑے حسین نظارے، اور ان کو کیا کہتے ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ وہاں پہ ذکر اللہ میں شامل ہو گئی ہوں. تو ان کی جب ہمارے ساتھ توجہ ہوئی تو پھر انہوں نے محبت بھی کرنی تھی. تو وہ پھر محبت کا اظہار جو ہے وہ چہرے پہ یا آنکھوں میں کہیں نہ کہیں تو نظر آتا ہے نا. تو وہ بس محبت کے اظہار تھے، وہ پیار کرتے ہیں. ظاہری بات ہے اگر آپ ان کو تنگ نہیں کریں گے وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے. تو ہم نے ان کو تنگ نہیں کیا، انہوں نے ہمیں تنگ نہیں کیا، لیکن ان کی محبت کا اظہار کچھ عرصہ رہا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، تو کچھ ایسے شریر چیزیں ہوتی ہیں جن کے اظہار رہ جاتے ہیں، تو وہ اس پہ پردہ ہی رہے تو بہتر ہے. اچھا ماشاء اللہ شاہ صاحب، آپ تو سید زادے ہیں، سید بادشاہ ہیں، تو جنات جو ہیں وہ تو آپ سے محبت کرتے ہوں گے. تو ہم لوگ جیسے اور کچھ ناظرین ایسے مقامات پر جاتے ہیں جہاں پر کچھ اس طرح کے
شریر جن ہوں یا نیک جن ہوں ان کو تنگ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم اس بارے میں شاہ صاحب سے کچھ وظائف بھی پوچھ لیتے ہیں تاکہ جنات جو ہیں اگر کسی کے دل میں یہ ہو کہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں تو اس بارے میں کچھ وظائف سید صاحب سے پوچھ لیتے ہیں تاکہ اس میں بھی کوئی ہماری حفاظت ہو سکے۔ تو شاہ صاحب ہمیں اس بارے میں کچھ وظائف اگر آپ ارشاد فرما دیں تو ذرا سب کے لیے ناظرین کے لیے آسان ہو جائے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ ساری جو محبتیں ہیں نا، جو ظاہر ہے ایک سید کو اس لیے لوگ محبت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آل رسول ہے۔ اصل میں محبت کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ بڑی ایک دلچسپ بات عرض کر دیتا ہوں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جب وفات ہوئی تھی نا، جنات روئے تھے۔ تو آپ محبت کا اندازہ لگائیں۔ امام حسین کو جب کربلا میں شہید کیا گیا تو جنات روئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کے ساتھ جنات کی بڑی خاص محبت ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو سید ہوں ان کو تو ویسے نہیں ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو مولا علی کے ماننے والے ہیں ان کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا دم بھرنے والے ہیں ان کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ تو یہ لوگ جو جنات ہیں یہ مسلمانوں کو، سرکار کا جو امتی ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب پیدائش ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت کیا تو جنات کو جتنی بھی آسمانوں پہ جانے کی پرمیشنز تھیں، وہ اب آپ دیکھیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، ملتا ہے کہ ان کو اب مار دیا جاتا ہے، وہ آسمان کی طرف فرشتوں کی جب باتیں سننے جاتے ہیں تو ان کو وہاں سے مارا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اب ان کے اوپر لمٹ کر دیا گیا ہے، پابندیاں لگا دی گئی ہیں، بلکہ ان کے لیے ایریاز مخصوص ہو گئے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہاں تک رہنا ہے، اس سے آگے جو آبادی ہے اس میں آ کے آپ نے مسلمانوں کو تنگ نہیں کرنا۔ اس لیے آپ کو یہ چیزیں جنگلات کے اندر، ویرانوں کے اندر، سمندروں کے اندر، پانیوں کے اندر اور اس طرح کی جگہوں پہ ملیں گے، لیکن نمازیں یہ آ کے آپ کی مساجد میں ادا کر سکتے ہیں۔ تو وہ نیک جن ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کو تنگ نہیں کرنا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ مولا علی اور امام حسین کی جب شہادت ہوئی تو ان کی جب شہادت پہ یہ جنات جو ہیں یہ روئے تھے، یہ ہمیں روایات میں ملتا ہے۔ تو ان سے پروٹیکشن کے لیے میں نے پہلے بھی گفتگو کے اندر عرض کر دیا، لیکن میں پھر ایک دفعہ ناظرین کی آسانی کے لیے جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر سورۃ البقرہ مہینے میں کم سے کم ایک دفعہ اس کا معمول بنا لیں، خود پڑھیں، زیادہ بہتر ہے، چاہے 10 دن لگ جائے، چاہے مہینے کے 30 دن لگ جائیں، آپ اس کے پارٹس بنا لیں کہ آج میں نے اتنی صورت ادا کرنی ہے اور اس کو 30 دنوں کے اندر پورا کر لیں، انشاءاللہ آپ کو جنات وغیرہ جو ہے وہ تنگ نہیں کریں گے۔ نمبر 2، آیت الکرسی۔ اس کو تو ویسے بھی میں آپ کو آیت الکرسی کی ایک اور برکت بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ جیسے ہی مرے گا فوراً جنت میں جائے گا۔ تو آیت الکرسی اتنا بڑا وظیفہ ہے، تو آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اس کے بعد اگر کوئی چیز آپ کے گھر میں سایہ یا اس طرح کی چیزیں ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے اور اکثر چیزیں گم ہو جاتی ہیں، اس کے لیے میں نے آپ کو وظیفہ بتایا، صلی اللہ علیہ کا یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کو اپنا معمول بنائیے، انشاءاللہ اگر چیز گمی ہوگی تو مل جائے گی۔ نمبر 4، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات اگر رات میں پڑھیں گے صبح تک 70,000 فرشتے حفاظت کریں گے، صبح میں پڑھیں گے تو رات تک 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد آخری 2 کل، یہ رات کو جب بھی سونا ہے اس کو آپ نے دونوں ہاتھ یوں کر لینے ہیں اور یہ دونوں کل جو ہیں یہ پڑھ کے پھونک کے اپنے جسم پہ پھیر لینے ہیں، آپ لوگ حصار کی طرح حفاظت میں آ جائیں گے۔ اگر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ گئے ہیں جہاں پہ جنات ہیں، جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ ناران میں جب ہم لوگ گئے وہاں ہمیں محسوس ہوا کہ جنات ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو اگر کسی ایسی جگہ پہ کہیں پہ بھی جائیں دنیا میں آپ کو محسوس ہو کہ یار یہاں پہ کوئی اور بھی مخلوق ہمیں محسوس ہو رہی ہے، تو فوری طور پہ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے ارد گرد حصار کر لیں یا پھر خود کو پھونک لیں، تو انشاءاللہ اگر کچھ ہے بھی تو آپ لوگ حفاظت میں رہیں گے، آپ کو اس سے کسی قسم کا کوئی نقصان انشاءاللہ نہیں پہنچے گا۔ اور جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 دفعہ اعوذ باللہ پڑھیے، 10 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے پر پھونک لیں، انشاءاللہ آپ لوگ حفاظت میں آ جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائیے، جنات آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے، آپ کو جنات کے اوپر کوئی قبضہ کر کے قابو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت لگائیے، ان کے ساتھ تعلق جوڑیے، انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی جن، بھوت، پریت، پڑیاں جو بھی نام لیتے ہیں آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ اہل بیت کے ساتھ محبت لگائیے انشاءاللہ، تب بھی، کیونکہ مولا علی جتنے بھی سلسلے جاتے ہیں تصوف کے، ولایت کے، جتنے بھی سور وردیاں ہیں اور قادریہ، رضویہ، یہ وہ سارے کے سارے مولا علی کو جا کے ملتے ہیں، تو مولا علی کے ساتھ تعلق لگائیے انشاءاللہ۔ مولا علی وہ ذات ہیں کہ ان کو لوگ شیر خدا کہتے ہیں، تو جب آپ کا شیر خدا کے ساتھ تعلق ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ تنگ نہیں کرے گی۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، سب کے علم، عمر، جان، مال کی حفاظت فرمائے، جنات سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اس پروگرام کے ذریعے بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں شیئر ہوئیں آج، بہت سی یادیں اور بہت سی باتیں جو ہمارے مائنڈ میں بھی تھیں اس ٹائم نہیں پوچھ سکے، تو وہ آج شاہ صاحب نے ہم لوگوں کو کلیئر بھی کیا ہے۔ اب انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔